अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह के फजल व करम से कुरान पाक को सही पढ़ने और उसको सही तौर पर समझने का मुबारक सिलसिला जारी है। कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए जो इल्म हमारी मदद और रहनुमाई करता है उस इल्म को इल्म तजवीद कहा जाता है। बड़ा ही आसान है और बड़ा दिलचस्प है। अगर हम गौर करें और तवज्जो करें तो अल्लाह के फजल व करम से थोड़े ही वक्त में हम कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। तजवीद के ज़मन में हमने ये बात बताई थी कि दो चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना अज़हद ज़रूरी है। एक तो उन हुरूफ को तवज्जो देने की ज़रूरत है जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, यानी मुतशाबह अस्सौत हुरूफ, जिनकी आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा मुशाबहत है, मुमासलत है, मिलती जुलती आवाज़ें। तो चंद हुरूफ ही हैं, उनमें से अल्लाह के फजल व करम से ज़्यादातर को हम पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, चंद एक अहम कवाइद हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना अज़हद ज़रूरी है। वो इंशाअल्लाह अगले स्टेप में हम उनको बयान करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम अल्लाह के फजल व करम से चंद हुरूफ का और उनकी आवाज़ों का फ़र्क पढ़ चुके हैं। आज के सेट में 4 हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिलती है और ये सबसे अहम सेट है, क्योंकि इस सेट में ऐसे हुरूफ हैं कि जिनकी आवाज़ें आपस में मिल जाती हैं और इनमें से जो सबसे आसान हर्फ है, हम हर हर्फ को बस उसी की आवाज़ दे देते हैं। और ये बात हम तकरीबन हर क्लास में बयान करते हैं, अगर हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। इस बात को हम सबको अच्छी तरह ज़हन नशीन करने और हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो आइए जी, आज के सेट में पाए जाने वाले हुरूफ हैं ज़ाल, ज़ा, ज़ा और ज़ाद। ये 4 हुरूफ हैं। इनमें सबसे आसान हर्फ है ज़ा। ये पढ़ना आसान है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज़ाल को भी ज़ा पढ़ देते हैं और ज़ा को भी ज़ा पढ़ देते हैं और ज़ाद को भी ज़ा पढ़ देते हैं। और ये बात हमने बयान की है, हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा, लिहाजा बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इनकी आवाज़ों में फ़र्क, आइए देखते हैं क्या फ़र्क है इनकी आवाज़ों में। ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल की आवाज़ बारीक और नरम होती है। इसमें आपने ज़ा की आवाज़ में जो सीटी पाई जाती है ना, वो पैदा नहीं होने देनी, बस बारीक रखना है और इंतहाई नरमी से इसको आपने अदा करना है। ज़ाल, ज़ाल, जैसे आपने था को अदा किया था, था नरमी से, बारीक सीटी की आवाज़ के बगैर। ज़ाल भी इसी तरह से है, ज़ाल बारीक और नरम। जैसे मिसाल है यज़कुरूना, यज़कुरूना, अब इसको यज़कुरूना ये नहीं पढ़ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह इस तरह पढ़ देते हैं हम लोग, बिल्कुल गलत है। या अय्युहल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ी, सिरातल्लज़ीना, ये दाल है। उज़्कुरू, यज़कुरूना, तो ये है दाल। इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी पैदा नहीं होने देनी। अगला हर्फ है ज़ा। ये आसान है, इस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ज़ा, लेकिन इसकी आवाज़ बारीक होगी और इसमें
सीटी पाई जाएगी, सीटी वाली आवाज। ज़ा, ज़ा, अज़मुन, हमजा ज़बर ज़ा, अज़, हमजा ज़बर ज़ा, अज़, ज़बर ज़ेर, इन सब में ज़ा है। तो ज़ा को अदा करना है बारीक और सीटी वाली आवाज के साथ। लीजिए अगला हर्फ है ज़ा, तो के बाद ज़ा। इन हरूफ को हमने ऐसे ही पढ़ना है। हमारे यहाँ पाक व हिंद के अंदर इन हरूफ को और अंदाज में पढ़ा जाता है, ज़ाएं, त्वाएं, द्वाएं, इस तरह से, बे ते नहीं। ये जैसे आपको बताया गया आपने इसके मुताबिक पढ़ना है। बा, ता, था, हा, खा, रा, जा, तो, वो, इस तरह से इन तमाम हरूफ को आपने और इन जैसे दीगर हरूफ को पढ़ना है। लीजिए वा, वा की आवाज मोटी और नरम, ये दाल की तरह ही है, लेकिन दाल और वा का फर्क क्या है? दाल बारीक और वा मोटी, ये फर्क है। दाल को भी नरमी से अदा करना है और वा को भी नरमी से ही अदा करना है, सीटी की आवाज दोनों में पैदा नहीं होने देनी। जैसे मिसाल देखिए, यज़लिमूना, यज़लिमूना, अब देखिए यज़लिमूना, यज़लिमूना, ये सीटी की आवाज है, मोटा करके भी सीटी की आवाज, बारीक करके भी सीटी की आवाज। ऐसा नहीं करना। लाल को बारीक पढ़ा, उज़कुरू, यज़कुरूना, बारीक, यज़, यज़, और यहां यव मोटा कर दिया है नरम, यज़, यव, यज़, यव, पहले में दाल पढ़ रहा हूं, दूसरे में वा पढ़ रहा हूं, तो ये फर्क है। जा को आपने बारीक सख्ती से और सीटी की आवाज देकर, जा, दाल को बारीक और इंतहाई नरमी से, वा को मोटा और नरमी से। ये तीन हरूफ, इनके फर्क को इंशाअल्लाह हमने मलहूज़ खातिर रखना है। वाद का मैं आज बयान नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह इसका बयान अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ तफसील है। तो आइए लाल की मश्क कर लीजिए। लाल, लालिका, जैसे मैंने बताया जब मैं वक्फा दूं तो आप लोग पढ़ लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लालिका, अब जिस जिस की आवाज में सीटी है वो खुद इसको जांच ले कि गलत पढ़ रहा हूं, सीटी की आवाज नहीं होनी चाहिए। लालिका, ज़िक्रुन, नज़ीरुन, अऊज़ु, काज़िबुन, ये सब क्या है? ज़ाल। दोबारा पढ़ देता हूं। ज़ालिका ज़िक्रुन, नज़ीरुन, अऊज़ु, काज़िबुन। आपने तमाम कलिमात सुन लिए, इनमें आपको सीटी की आवाज सुनाई नहीं दी। अब पढ़ते हैं जी जा को। जा की मश्क। रिज़्क़ुन, रिज़्क़ुन, ज़ैतूनुन, फ़ाज़, ज़ईमुन, जाइज़तुन। अब ये मैंने क्या पढ़ा है? जा, जा, रिज़्क़ुन, ज़ैतूनुन, फ़ाज़, ज़ईमुन, जाइज़तुन, ये सब जा है। लीजिए ज़ा, ज़ा को कैसे पढ़ना है? मोटा और नरम करके। ज़ालिमुन, ज़ा, ज़ालिमुन नहीं कहना, ज़ालिम। ये हमारी उर्दू जुबान तो हो सकती है ज़ालिम, लेकिन अरबी में नहीं। अरबी कुरान का उसलूब क्या है? ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे और नरम। ज़ालिमुन, अज़ीमुन, हफ़ीज़ुन, वाइज़ुन, ज़लीलुन,
یہ ہے جناب اللہ کی ادائیگی. ظالم عظیم حفیظ واعظ ذلیل، یہ ضا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان حروف کے فرق کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے. اب آپ دیکھیے جو آج کے کلمات ہم نے پڑھے ان کے اندر بھی کئی ایک کلمات کی پہچان آ گئی ہے. زعیم جیسے اس میں عین آ گیا. عین کس سے ملتا جلتا ہے؟ حمزہ سے. فوراً آپ کے ذہن میں کلک کر جانی چاہیے یہ بات، عین اور حمزہ کا فرق میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی طرح سے زیتون، ان میں تا ہے، تا سے ملتا جلتا حرف کون سا ہے؟ تو. فوراً اللہ کے فضل سے دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے، تا اور تو کا فرق میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی طرح سے حفیظ، ہا آ گئی، ہا اور ہا ان کا فرق میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تو آج ہم نے اگلے سیٹ میں سے 3 حروف کو پڑھا ہے. چوتھا حرف سب سے اہمیت کا حامل ہے، اس کا تعارف اور اس کی ادائیگی کا طریقہ اور ان حروف سے اس کا فرق انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس کا حق ادا کر کے اس کو پڑھتے ہوئے اللہ سے اجر حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ الفاتحہ، اس کی آیت نمبر 3 اور 4. جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، سورۃ الفاتحہ بعض اہل علم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 1 ہے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین یہ آیت نمبر 1 ہے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم آیت نمبر 1 مانیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ آیت نمبر 2 بنے گی، اور پھر اس کے بعد کی آیت نمبر 3، پھر اس کے بعد 4، اس طرح سے آخر تک. اور اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر 1 مانیں تو پھر اس کے بعد کی آیات اس انداز سے پھر چلیں گے، اور آخری جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر ایک آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پر دوسری آیت، یوں یہ 7 آیات مکمل ہو جائیں گی. تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے آیت الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان 2 آیات پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. لیکن میں شروع سے تلاوت کرتا ہوں، اور آپ نے تجوید کے سبق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری تلاوت کو انشاءاللہ تعالی سننا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. اگر ہو چکی ہے تو اللہ کا شکر ہم ادا کریں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعوذ، تسمیہ اور آیت نمبر 1 جو ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس کا انشاءاللہ ترجمہ کر کے پھر آگے میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ یا دوسری ترتیب کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم شامل کریں تو آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج بیان کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب اس میں ہمارے تجوید کے سبق کی بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، ان پر آپ سب غور کر لیجئے. تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ میں دیکھیے سب سے پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے۔ عین اور حمزہ کا فرق۔ اعوذ کون سا حرف ہے؟ اور ذال، جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے کبھی اعوذ اعوذ نہیں پڑھنا، یہ آواز نہیں پیدا ہونے دینی، بلکہ ہمیشہ پڑھنا اعوذ اعوذ ذال۔ باللہ، باللہ میں کون سا حرف ہے؟ ہا۔ ہا اور ہا کا فرق۔ من الشیطان الرجیم، شیطان، تو تو اور تا کا فرق۔ تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین آ گئی، بسمی سین، ثا سین صاد کا فرق۔ الرحمن ہا آ گئی، ہا اور ہا کا فرق۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد ہا آ گئی، ہا اور ہا کا فرق۔ للہ ہا آ گئی، رب العالمین عین آ گئی۔ تو لہٰذا آپ ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی حرف دیکھیں گے، فوراً اس سے ملتے جلتے حروف آپ کے ذہن میں ہوں، تاکہ آپ فرق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے جی آج پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الرحمن الرحیم۔ اس کا بیان بسملہ کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم صرف دو باتیں بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالی نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خبردار کر دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک قسم کا ترہیب کا پہلو ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے، ترہیب اور ترغیب ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ڈرایا بھی جاتا ہے، شوق بھی دلایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، ساتھ ہی کوئی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں اہل علم فرماتے ہیں ترہیب ہے، ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرما دیا الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے اللہ۔ اس میں ترغیب آ گئی، رغبت، شوق۔ اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، کہیں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ساتھ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ پہلے ترغیب، بعد میں ترہیب۔ تو ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی وہ چیز پہلے، کبھی وہ پہلے، کبھی ایک بات میں، کبھی دوسری بات میں، اس طرح سے۔ اب سن لیجئے دوسرے نمبر پر ایک حدیث اور ایمان کو تازہ کر دینے والی بڑی خوبصورت بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو يعلم المؤمن ما عند اللہ عز وجل من العقوبۃ ما طمع بجنتہ احد، اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ عز وجل کے ہاں سزا کتنی سخت ہے، اس کی پکڑ، اس اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا، عقوبت، یہ اللہ نے جو پیچھا کرنا ہے، حساب لینا، تعاقب کرنا، وہ کتنا خوفناک ہے۔ اگر کسی مومن کو اس بات کا علم ہو جائے، اندازہ ہو جائے، تو کوئی بھی اللہ کی جنت کی خواہش نہ کرے۔ اتنی سخت ہے اللہ کی سزا، اتنا سخت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا پکڑنا۔ اور دوسری بات، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌ،
اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کس قدر زیادہ ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا مشفق ہے، وہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اگر کسی کافر کو اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو کوئی بھی اس اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ بات بڑی دلچسپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اور اس میں پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی سزا کا خوف بھی رکھا جائے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا، اللہ کی رحمت، اس کی حرص اور طمع بھی رکھا جائے، اور یہی ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں مومن اور کافر اس کے بارے میں بات واضح کر دی۔ مومن کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی سزا کتنی خوفناک ہے، وہ زندگی بھر کے اپنے اعمال ایک طرف رکھے اور وہ کبھی طمع نہ کرے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، کہ اللہ نے اگر پکڑ لیا، اللہ نے اگر پوچھ لیا تو جنت میں جاؤں گا تو جاؤں گا کیسے۔ اور اگر کافر کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ ایک طرف، وہ کہے گا جنت تو میرے لیے ہی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کا ہی حقدار بنائے۔ تو یہ ہے جناب الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان، اور ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اس کا بیان اس سے قبل الحمدللہ بسملہ تسمیہ کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ مالک یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے، الدین، الدین کا کلمہ جزا، سزا کے لیے، بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ عربی زبان کے اندر ایک جملہ ہے، بولا جاتا ہے کما تدینو تدانو۔ ہمارے ہاں جیسے ضرب المثل ہے، یہ بھی عربوں کے ہاں ضرب المثل ہے، ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بالکل یہی کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں پر تدینو تدانو یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے عدلے کا بدلہ آپ کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہاں پر یہ کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی دنوں کی ملکیت کی نفی نہیں کی۔ یہ نہیں مطلب کہ اللہ قیامت کے دن کا تو مالک ہے، باقی دنوں کا اللہ مالک نہیں ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا سارے جہانوں کا رب اللہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخصیص فرما دی ہے کہ بالخصوص قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین ان کے بیان کے مطابق کہ قیامت کے دن ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو مجازی طور پر مالک ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہوں گے، اور دعوے دار بھی کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ بادشاہ ہیں، جی یہ جی مالک ہیں، قرآن پاک نے بھی ملک کے لفظ کو استعمال کیا ہے بندوں کے لیے، لیکن یہ چونکہ مجازی طور پر، وقتی اور عارضی طور پر دنیا کی حد تک، قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی دعویٰ ہی کر لے کہ میں بھی مالک ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن تو سارے کے سارے اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات تک نہیں کر سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ اس مناسبت سے فرمایا گیا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن، یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا۔ لہذا ملک اور ملک الاملاک صرف اللہ ہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ عالم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے. شہنشاہ، ملک الاملاک، کوئی بندہ ہو کر یہ کہلوائے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے بدترین نام یہ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہے ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہے ہی نہیں. اب مالک جب نہیں ہے تو ملک الاملاک کیسے ہو سکتا ہے؟ شہنشاہ. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ نام ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام دنیا میں شہنشاہ رکھ لے. دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، اللہ سبحانہ و تعالی ساری زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور سارے آسمان لپٹ کر سمٹ کر اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. ثم یقول، پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ آج زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، سارا جہان موجود ہے، سارے انسان، سارے جنات، دیگر ساری مخلوقات. قیامت کا دن ہے. اب کسی میں جرت اور ہمت نہیں کہ بول جائے، کوئی بات کر جائے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا این الجبارون، کہاں ہیں وہ جابر اور سرکش؟ این المتکبرون، کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے؟ کوئی جواب نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن پھر فرمائے گا خود ہی، جیسا کہ سورہ المؤمن میں بھی ہے، لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج بادشاہت؟ کوئی جواب نہیں نا. للہ الواحد القہار، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ اکیلے کی بادشاہت ہے، جو دنیا میں بھی اکیلا تھا، آخرت میں بھی اکیلا ہے. تنہا یکتا وحدہ لا شریک، اور بڑا زبردست، بڑا غصے والا، جلال والا، عظمت والا، شان والا. دنیا میں بھی حقیقی اور دائمی بادشاہت اسی کی تھی، آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت اسی کی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات واضح کر دی ہے. لہذا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے. تو دین کا معنی ہوا جزا اور حساب اور بدلہ اور مخلوق کے بدلے کا دن، یعنی قیامت کا دن. اس دن کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، قیامت کا دن تو بدلے کا دن ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر ہی اپنا حساب خود کرتا رہے، تاکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حساب دینا ہی نہ پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب کتاب کے مراحل سے گزرنا ہی نہ پڑے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے. اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی اور بڑی حاضری کی تیاری کرتے رہا کرو کہ جس اللہ نے یہ دنیا اور آخرت بنائی ہے. اور یاد رکھو، جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے، اور در حقیقت انہوں نے اس آیت کی بڑی جامع تفسیر کر دی ہے اور ایک فکر دلا دی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے دنیا میں اپنا محاسبہ کرے، اپنا وزن کرے، اپنی جانچ پڑتال کرتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر ایسے شخص کو عقل مند کہا گیا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے. تو آئیے اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں ہمیں اتنا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے، وہاں ہمیں فکر بھی دلا دی گئی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ، اپنی جانچ پڑتال کرتے رہا کریں، تاکہ قیامت کا دن ہمارا اس دن جو حساب ہونا ہے وہ اللہ انتہائی آسان کر دے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ آخری دم تک وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر یہ قرآن قبر میں اور میدان محشر میں
ہمارا وفادار ساتھی بنے اور سفارش کرنے والا بنے، اور اللہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔